अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। मक्का में एक ऐसा दिफाई मुआहदा हुआ जिसकी एक लाइन पूरे खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल को बदलने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने तय किया है कि तीनों में से किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला हुआ तो उसे तीनों पर हमला तस्वर किया जाएगा। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ तीन दोस्त ममालिक का दिफाई ताउन है या खित्ते में ताकत की एक नई सफबंदी शुरू हो गई है। सऊदी अरब की सलामती को पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई अज़्म का हिसार मिल गया है, तो क्या रियाज अब अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में एक नया रास्ता अख्तियार कर रहा है? और फिर हम ये देख रहे हैं कि ईरान का फ़ौरन से एक रद्दअमल आता है। ईरान का रद्दअमल भी सामने जब आया तो ईरान कह रहा है कि कागज़ी मुआहदा जो है सऊदी अरब की सलामती की ज़मानत नहीं बन सकता। उधर हम ये देख रहे हैं कि उर्दवान कहते हैं कि ये मुआहदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। तो फिर सवाल बनता है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ नहीं तो इस वक्त ज़रूरत क्यों पेश आई? इसराइल, ईरान, खलीज और पूरे मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल में मक्का से होने वाला ये मुआहदा आखिर क्या पैगाम दे रहा है? क्या ये सिर्फ दिफाई मुआहदा है या खित्ते में ताकत के खेल का एक नया बाब खुल गया है? आज इसी पर बात करेंगे कि क्या बदला है, क्यों बदला है और इस नई दिफाई सिर्फ बंदी में असरात कहाँ तक जाएंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। सर आपसे जानना ये चाहूँगी कि देखें, अगर इस मुआहदे की सबसे बड़ी हेडलाइन जो है यही बन रही है कि एक हमला तीनों पर हमला तस्वर होगा, लेकिन इन ग्राउंड सिनेरियो क्या होगा अगर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड सऊदी अरब पर कोई बड़ा हमला होता है? तो पाकिस्तान और तुर्की का जो रद्दअमल है वो सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट होगा या आप समझते हैं कि वाकई मिलिट्री रिस्पॉन्स भी आएगा? जी मोइनुद्दीन हैदर साहब। देखिए, ये जो मायदा मक्का हुआ है, ये जो वेस्ट एशिया में अमेरिका की डोमिनेंस जो है जी, ये जो यहाँ सूरत हाल पैदा हुई है ईरान और यूएस और इसराइल की जंग की वजह से, जिसमें बहुत सी खलीजी रास्तें ख्याल करती हैं कि अमेरिकन डिफेंस छतरी जो थी, अम्ब्रेला, वो उनको बहुत कुछ बचा नहीं सका एंड दे वर वनरेबल, दे कुड बी अटैक्ड बाय ईरान। ओके। तो एक तो ये सोच पैदा हुई है। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब जो है उसको किसी से खतरा नजर नहीं आता, मास्क ग्रेटर इसराइल जो सऊदी अरब के कुछ हिस्से क्लेम करता है, जो अपने नक्शे दिखाता है, वो ठीक। ग्रेटर इसराइल में हिजाज भी शामिल है। तो इसराइल इज वन कंट्री जिससे वो थ्रेटन फील कर सकता है। दूसरा, एट वन टाइम ईरान सऊदी अरब की जो आपस में एक ज़माने में ताल्लुकात उनके अच्छे नहीं थे, तो और स्पेशली रेवोल्यूशन के बाद जो आया था खुमैनी साहब का, तो तमाम बादशाहतें जो थी मिडिल ईस्ट की, सऊदी अरेबिया और छोटी, वो सब थ्रेटन फील करती थी कि ये इनकलाब एक्सपोर्ट होकर और यहाँ हमारी बादशाहतों के तख्ते ना उलट दे। तो वो ईरान के खिलाफ एक किस्म का बहास पैदा हो गया था और इनके ताल्लुकात जो थे वो जो है बिगड़ गए थे। और असल में तो अरब और अजम की जो रही है मखामसमत इतने अरसे से, 1500-1400 साल से, तो वो किसी न किसी सूरत में बरकरार रही है। ठीक। अब सूरत हाल ये है कि चूंकि अमेरिका यहाँ पर सोच रहा हुआ कि अड्डे रखे कि ना रखे, मेरे अड्डे अटैक हो जाते, उनके ममालिक समझें कि हम यहाँ अमेरिका की छतरी को इस्तेमाल करें या ना करें, या हम ईरान से ताल्लुकात को बेहतर बना लें कि हम पर अटैक ना आए। तो ये सोच जारी है कि अमेरिका का यहाँ से असर रसूख कम होगा और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है और रीजन में वो इमर्ज हो रहा है। ठीक। अब सूरत हाल ये है कि ये जो माहिदा है, इट शुड बी कॉल्ड अ डिफेंसिव माहिदा। ये माहिदा किसी मुल्क पे हमला करने के लिए नहीं है, कोई कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं है, ये अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। और जब ये तीनों मुल्क इकट्ठे होते हैं, सऊदी अरब, तो सऊदी अरब समझता है कि तुर्की की जो प्रोफेशनल फौज है वो भी मेरे मदद को आ सकती है, वो नेटो ट्रेंड है, नेटो इक्विप्ड है, वो शायद उनकी कोई मदद कर सके। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एक बहुत मुनज़्ज़म फौज और एयर फोर्स है,
اور اس وقت ایئر فورس کا کچھ حصہ سنا وہاں پر سعودی عرب میں گیا ہوا بھی ہے. اس سے پہلے جب ٹینشنز ہوتی تھیں 80s 90s میں تو پاکستان نے ایک بہت اسٹرانگ بریگیڈ گروپ جو تھا وہ وہاں بھیجا تھا تبوک میں اسرائیل کی طرف سے حملے کے خطرے کو روکنے کے لیے. تو اگر دماغ میں کچھ آ سکتا ہے تو وہ اسرائیل کے خلاف ڈیفنس ہے. باقی رہا ایران کا معاملہ، تو ایران کی صلح کرائی تھی چائنا نے اور حالات جو تھے ورکنگ ریلیشن شپ پیدا ہو گیا تھا اور تعلقات ان کے کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے. پاکستان نے بھی اس سلسلے میں کوشش کی ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں RCD شروع ہوئی تھی اور اس کے تحت RCD ہائی وے بنا تھا، RCD ریلوے لائن تھی، کامن انڈسٹریز کی بات ہو رہی تھی، ریجنل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی تھی اور it could be turned into defense also. اس میں ایران بھی شامل تھا اس وقت، لیکن وہ شاہ کا ایران تھا. تو ابھی جو ہے اس وقت بھی میرے خیال میں جو صحیح معنوں میں کسی نے چیلنج کیا ہے امریکہ کو یا اسرائیل کو، مسلمان ملکوں میں سے صرف ایک ایران نے چیلنج کیا ہے. نقصان بھی اٹھایا ہے لیکن ان کو نقصان پہنچایا بھی ہے اور اپنا لوہا منوایا بھی ہے. اس کے پاس بھی پروفیشنل فوج ہے. تو لاجیکل تو ڈومیننٹ سولوشن یہی بنتا ہے ایران بھی اس بات. جی 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 سر، میں ایران بھی لانگ ٹرم اس معاہدے میں شامل ہو جائے. ٹھیک ٹھیک. اچھا معین الدین حیدر صاحب، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی obviously تینوں کی اپنی اپنی اسٹریٹجک پرائرٹیز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ معاہدہ واقعی ایک فل فلیجڈ ڈیفنس الائنس بن سکتا ہے یا فی الحال یہ صرف ڈیٹرنس اور اسٹریٹجک سگنلنگ تک محدود رہے گا؟ یہ فی الحال تو ایک میسج گیا ہے تمام لوگوں کو اور دکھانے کے لیے سعودی عرب کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. اسپیشلی سعودی عربیہ سمجھتا ہے کہ اس معاہدے سے وہ اس نے یہ بتایا کہ یہ ناٹ لون. ہم کو ٹرکش نیٹو ٹرینڈ آرمی کی بھی ہیلپ حاصل ہے، ہم کو پاکستان کی نیوکلیئر اور باقی ان کی پروفیشنل فوج کی بھی جو ہے امداد حاصل ہے. لیکن جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا تو ہندوستان سے جھگڑا ہے، کیا ہندوستان اگر ہم پہ اٹیک کرتے تو کیا سعودی عرب یا ترکی ہماری مدد کو آئیں گے فزیکلی؟ میرے خیال میں یہ تو بہت مشکل ہوگا. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب ابھی حالیہ دنوں میں جب ہم نے دیکھا کہ افغانستان نے اٹیک کیا افغانستان سے، تو سعودی عرب کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے آیا نہیں تھا. کیونکہ جب اگر یہ معاہدہ ہے کہ پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا، سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ تصور کیا جائے گا، اب تو خیر ترکی بھی شامل ہو گئے، تو اس وقت سعودی عرب کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی خاطر خواہ کوئی obviously کوئی انوالومنٹ نظر نہیں آئی. دیکھیے سعودی عرب کو فزیکلی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، لیکن وہ افغانستان کی مدد کرتا ہے فائنانشلی اور کافی عرصے سے ان کو سمجھاتا رہا ہے. جو طالبان کے جو آپس میں معاہدے ہوتے تھے، جب ان کے آپس کے جھگڑے تھے، وہ سعودی عرب نپٹاتا تھا، خانہ کعبے میں بیٹھ کر ان کو ان کی صلح کراتا تھا. بس سعودی عرب کا انفلوئنس تو ہے بیکاز آف فائنینشیل پاور، تو ان کو سمجھا سکتا ہے کہ بھئی مسلمان ملک کی عزت بھی ہے اور افغانستان آپ کو پتہ ہے کافی فنڈامنٹل ملک ہے اور اس کو مقامات مقدسہ کا ان کے دل میں بہت عزت بھی ہے. تو کوئی نہ کوئی بات تو ان کی سنیں گے. انڈیا کا اگر ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو انڈیا کے لاکھوں وہاں ورکر کام کر رہے ہیں جو ان کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، تو وہ ان کو کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کو مت چھڑو، مت ان سے جنگ کرو، جو آپ کے ہم لوگوں کو یہاں سے نکال کے واپس کریں گے، اور ڈپلومیٹک پریشر بھی ڈال سکتا ہے. تو اس قسم کی جو ہے نا سپورٹ ایک دوسرے کو حاصل رہے گی، انٹیلیجنس شیئرنگ حاصل رہے گی ایک دوسرے کی. اس کے علاوہ آپس میں ٹریننگ جو ہے وہ اس کے میکینزم قائم کیا جائے گا تاکہ یہ جو ہے ایک پیج کے اوپر آ جائیں کافی حد تک. کیونکہ آپ کو پتہ ہے زبان بھی مختلف ہے، لڑائی کے پروسیجر بھی مختلف ہے، تو ان کو لانے کے لیے یہ تمام سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے چیزیں اس پر کام ہوگا. اچھا obviously پاکستان، ایران، سعودی عرب کا جیسے یہ ہم نے دیکھا کہ MOU سائن ہوتا ہے اور فوراً سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے اس کا ایک رد عمل سامنے آیا اور بڑا سخت آیا کہ یہ کاغذی معاہدے سعودی عرب کی جو ہے وہ سلامتی کی ضمانت نہیں بن سکتے. تو سر آپ کے خیال میں کہ تہران از ایکچولی ورڈ اباؤٹ واٹ؟
پاکستان اور ترکی کی جو سعودی عرب کے قریب آتی ہوئی جو پوزیشن ہے اس سے یا خطے میں بنتے ہوئے اس نیو سیکورٹی آرکیٹیکچر سے جو ہے وہ خائف ہیں، مطلب اتنا سخت رد عمل ایران کی طرف سے آنا کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ جی میرے خیال میں اتنی جلدی جو ہے اس پر کمنٹ نہیں دے دینا چاہیے تھا. ابھی اس معاہدے کی خالی موٹی موٹی سرخیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، تفصیل کیا ہے اس مکہ اکارڈ کی، وہ سامنے نہیں آئی. اینڈ وائی شوڈ ایران فیل تھریٹنڈ؟ وہ کیوں اپنا خطرہ محسوس کر رہا ہے؟ نہ اس کو سعودی عرب اٹیک کر رہا ہے، نہ ترکیہ کر رہا ہے، پاکستان سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اور ہم تو ان کو صلح کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو ان کو یہ جو ممالک آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ایران کے خلاف تو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اور ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بالآخر جس طرح OIC بنی تھی، جس نے کوئی بڑا کام نہیں دکھایا اپنے اتنے بڑے 57 ملکوں نے، تو اب یہ ان کی فوج کچھ لوگ اکٹھے ممالک ہونے شروع ہوئے ہیں، تو ایک بنیاد ہے جو آگے چل کر اس میں اور لوگ شامل ہو کر ایک مضبوط بلاک کھڑا ہو سکتا ہے. آن دی لائنز آف نیٹو آپ کہہ سکتی ہیں، آن دی لائنز آف وارسا پیکٹ آپ کہہ سکتی ہیں. تو اس کے اوپر ایران کو تشویش تو نہیں ہونی چاہیے، نہ بہت جلدی ایسا ریئیکشن دکھانا چاہیے تھا میرے خیال سے. ٹھیک. سر ظاہر سی بات ہے رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، تو سر لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں جو اسرائیل ہے، ایران ہے اور خلیجی کشیدگی ہے وہ اسٹل موجود ہے. تو کیا یہ صرف ڈپلومیٹک میسیجنگ ہے یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ ریلیجن بیلنس آف پاور کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا چینج رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے کافی بیسس سے آدمی اور اکوپمنٹ ودرا کر کے یہاں گلف میں لایا. پھر جب ہم انڈر اٹیک آ گیا ایران سے تو کسی کو جارڈن میں لے گیا، کسی کو سعودی عرب میں لے گیا اپنے اکوپمنٹ کو اور لوگوں کو. تو وہ تو ایک یہاں سے جو ہے ڈوبتی ہوئی پاور نظر آ رہی ہے. somebody has to replace this vacuum جو پیدا ہوگا، ٹھیک. اور اس کے لیے ایک میکینزم یہ جو بن رہا ہے، جس سے میں نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ اس میں کویت اپنا UAE کے علاوہ باقی گلف اسٹیٹ بھی کل کو شامل ہو جائیں. تو سب سے آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ ایران بھی اس میں شامل ہو اپنے شکوک و شبہات چھوڑ کر، تو اس کو ایک مضبوط بلاک بن جائے گا. یس یہ بات صحیح ہے کہ یہ بلاک جو ہے انہوں نے صحیح کہا اردوغان نے کہ کسی کے خلاف نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہر ملک جو ہے جو فوج رکھتا ہے اس کے دماغ میں ایک دشمن ہوتا ہے. ہمارے دماغ میں ہندوستان ہے تھوڑا، اور اسی طرح جو ہے ایران کے پتا تھا کہ امریکہ اس کا دشمن ہے. تو میرا خیال سے یہ تھوڑا بہت جو ہے ان کا جو ہے اسرائیل کے خلاف ڈیفنس کے لیے یہ ایک معاہدہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. تو ان کے گریٹر اسرائیل کی اور جینوسائیڈ جو کرتے ہیں، جو آج کل کر رہے تھے لبنان میں یا غزہ میں، اس کو روکنے کے لیے ایک پیغام ضرور ہے کہ بھئی یہ جو ہے علاقے جو ہے نہتے نہیں، اکیلے نہیں ہیں. ایک مضبوط پاور ابھر رہی ہے جو چیلنج کر سکتی ہے آپ کو. اچھا منید الحیدر صاحب، ذرا فیوچر پکچر دیکھیں، کیا یہ معاہدہ صرف ایک ڈیفنس پیکٹ بن کر رہے گا یا آگے چل کر آپ سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز یا انٹیلیجنس شیئرنگ، ڈیفنس کوارڈینیشن اور ایک باقاعدہ کلیکٹیو سیکورٹی میکانزم کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ یعنی کیا مکہ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ پیکٹ کسی بڑے مسلم دفاعی تعاون کو کی بگننگ ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. جہاں تک انٹیلیجنس شیئرنگ کا تعلق ہے وہ آج کل بھی ہوتی ہے. ہمارے دونوں برادر ملک ہیں، سعودی عرب بھی اور ترکیہ بھی. اور جہاں تک جوائنٹ ٹریننگ کا تعلق ہے، جوائنٹ ایکسرسائز کا تعلق ہے، وہ بھی ہوتی رہتی ہیں. نیوی بھی جاتی ہے، ایئرپورٹ کی ایکسرسائزیں بھی ساتھ کرتے ہیں، ٹیررزم کے خلاف بھی کرتے ہیں. اور پاکستان کی تو فورسز وہاں موجود رہی ہیں سعودی عرب کے سوائل پر ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کو، اور ان کی فوجوں کے ساتھ پہلے بھی انہوں نے کوآپریشن کوآرڈینیشن کی ہے. لیکن ایک فارمل معاہدہ ہونے سے ایک بنیاد پیدا ہوئی ہے جس کے اندر اور ممالک شامل ہو کر ایک مضبوط جو ہے، لوگ اس کو اسلامک نیٹو کہتے ہیں. میں اس کو اسلامک نیٹو اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ نیٹو کے جو عزائم تھے وہ ایگریسو تھے، مسلمان ملکوں پہ حملہ کرنا، جنہوں نے افغانستان پہ نیٹو شامل تھا، عراق میں نیٹو شامل تھا. لیکن یہ جو ہے یہ ایگریسو نہیں ہے،
یہ فی الحال ڈیفینسو ان نیچر ہے کہ اپنے اپنے ملک کے سیکورٹی کو جو ہے ہم بچائیں اپنے ملک کو. یہ مطلب فی الحال تو, لیکن ایک میسج ہے کہ وی ناٹ الون, ناؤ وی آر ٹوگیدر. ٹھیک. اچھا معین الدین حیدر صاحب، افغانستان میں طالبان کے ڈرون صلاحیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹس جو ہیں وہ القاعدہ کی معاونت کی نشاندہی بھی کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتی فوجی انجینئرس ہیں ان کی مبینہ جو معاونت ہے، مدد کی بات بھی سامنے آ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے ڈینجرس نیکسس کی طرف بڑھ رہے ہیں جو افغانستان صرف دہشت گردی کا جو ہے وہ مرکز نہیں بلکہ پاکستان جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پاکستان میں جو لانچ پیڈ ہیں اس کے خلاف ڈرون وار کے پاس اس خطرے کو روکنے کے لیے صرف دفاعی عمل موجود ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا رد عمل نہیں موجود ہے ان کے پاس؟ دیکھیے، ہندوستان سے کیا شکوہ کرنا، وہ تو ہمارا دشمن ہے. وہ ہر طور طریقہ استعمال کرتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا. بدقسمتی سے ایران نے اپنا شولڈر ان کو عطا کر دیا ہے، زمین عطا کر دیا ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کرو اور ان کے خلاف اٹیک بھی کرو. لیکن پاکستان تمام ان خطروں سے بخوبی واقف ہے اور اس کے خلاف اپروپریٹ ایکشن لے رہا ہے. نہ صرف وہ ایکشن ایسے ہیں کہ ایرانی یہ سارے افغانی ڈرونز کو پاکستان کے اوپر جب آتے ہیں تو وہاں تباہ کرتا ہے بلوچستان میں یا KPK میں، لیکن اس نے آگے بڑھ کر اپنی ایئر فورس کے ذریعے سے جہاں یہ اسمبل ہوتے ہیں، جہاں انڈین نے بنائی ہوئی ہیں زیر زمین اور زمین کے اوپر جو بلگرام بیس پر دوسری جگہوں پر، تو پاکستان نے ایکٹیو پارٹ لے کر ان کو تباہ بھی کیا. اور پاکستان ہیز دی کیپیبلٹی کہ ایسی ڈرونز کی جہاں فیسلٹیز ان کے پاس ہو رہی ہوں تو اس کو آگے بڑھ کر اگریسولی تباہ کرے. تو پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا اس معاملے میں. اچھا، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے ڈرون اور دہشت گردی کا خطرہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آلدو کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر پاکستانی فورسز جو ہیں وہ بہت گرینڈ آپریشنز بھی کر رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو خوارج ہیں ان کو جہنم واصل بھی کیا جا رہا ہے. دوسری طرف امریکہ اور ایران جیسے جو دو متحارب فریق ہیں ان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اوبیسلی پاکستان نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، ایک ثالث کا کردار ادا کیا ہے. تو کیا یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک نیا تضاد بنتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان الحمدللہ اس وقت جو ہندوستان نے کوشش کی تھی سالہ سال سے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کی، اس میں وہ سراسر ناکام رہا. آج کل ہندوستان کا نام ایسے کسی انیشیٹو میں نہیں سن رہی، لیکن پاکستان کا نام دنیا کے تمام کیپٹل میں تمام جگہ گھوم رہا ہے کہ پاکستان صلح کرانے والا ملک ہے، پاکستان امن قائم کرنے والا ملک ہے. ہماری امیج امپروو ہوئی ہے بہت. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی لوگوں نے کوشش کی تھی، چائنا نے بھی سمجھایا تھا اور ترکیہ نے بھی سمجھایا تھا اور قطر نے بھی سمجھایا تھا افغانستان کو مت کرو برادر ملک کے ساتھ، ان کے آپ پہ بڑے احسان ہیں، انہوں نے آپ کے ریفیوجیز کو رکھا، آپ کی جو ساری ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ کراچی پورٹ سے ہوتی ہے، اور آپ کے بہت انٹرسٹ ہے پاکستان سے بہت کچھ اپنا آپ ڈرائی فروٹس اور باقی چیزیں پاکستان کے مارکیٹ میں لا کے جو ہے وہ مارکیٹ کرتے ہیں اور پاکستان سے بہت چیزیں منگواتے ہیں. اور یہ بارڈر جو ہے ترکمن کا اور گندھار چمن کا، اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ ان کو لوگ سمجھائیں گے تو آج ساتھ میرے خیال میں وہ بھی ہندوستان کے انفلوئنس سے نکل آئیں گے اور سعودی عرب سے امداد کی امید رکھیں گے، کوئی چائنا سے ڈیولپمنٹ کی امید رکھیں گے، تو دے ول کم آؤٹ آف دی انڈین انفلوئنس ان ڈیو کورس آف ٹائم آئی تھنک. باقی پاکستان نے تو ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم اس طرح نہیں بیٹھ رہیں گے خاموش کہ آپ ہمارے ملک پر حملے کریں، ہمارے آدمیوں کو ماریں. پاکستان نے تو قندھار میں بھی اور کابل میں بھی سب جگہوں پر جو ہے اپنا جو ہے افینسو ایکشن کے ذریعے سے ان کے کو ٹھکانے تباہ کیے ٹو گیو دیم اے میسج. تو طاقت بھی استعمال ہو رہی ہے اور لوگ سمجھائیں گے بھی. ہمیں امید کرنی چاہیے افغانستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ بارڈر بھی کھل جائیں گی اور ان سے کچھ ہمارے تعلقات بہتر بھی ہو جائیں گے. چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو سو ویری مچ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ میر رضا کیس کے حوالے سے جو اپڈیٹس آئی ہیں تو اس پہ ہم بات کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.